बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है और आप देख रहे हैं इल्मुल असरार। नाजरीन, आज एक ऐसे ख़ास वजीफ़े के बारे में ज़िक्र करेंगे जो किसी की भी दुनिया, कायनात और आखिरत बदल सकता है। ये वजीफ़ा उन 5 हस्तियों से मंसूब है कि जिनका नाम लेने के काबिल मेरी ज़बान नहीं है। ये वो आला नफूस हैं कि जो कायनात का महवर व मरकज़ हैं। ये वो हस्तियाँ हैं कि जिनकी खातिर इस कायनात को तख्लीक किया गया। ये वो पाक नाम हैं कि जिनके वास्ते वसीले से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई। ये वो नाम हैं कि जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती तूफ़ान में डोल रही थी तो इन नामों की तख्ती उस कश्ती में रखी गई और कश्ती अपने राह पर गामजन हुई। ये वो पाक हस्तियाँ हैं कि जिनकी अतात अल्लाह की अतात है, जिनसे मोहब्बत अल्लाह से मोहब्बत है और जिनसे दुश्मनी अल्लाह से दुश्मनी है। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का मुजस्मा बनाकर अल्लाह ने उसमें अपनी रूह फूंकी और फरिश्तों को सजदे का हुक्म दिया तो इबलीस ने सजदे से इनकार कर दिया और अल्लाह ने फरमाया, अम कुंता मिनल आलीन, कि क्या तू उन आला लोगों में से हो गया है। यही वो पाकीज़ा तरीन हस्तियां हैं कि जिनके बारे में कुरान पाक में आया ततहीर मौजूद है। कुरान जिनकी पाकीज़गी की गवाही देता है, निजासत और गलाजत जिनके पास तक नहीं जा सकती। यही विलायत का मंबा व मरकज़ हैं। यही वो 5 हैं कि जिनके वास्ते और वसीले से अंबिया किराम की दुआएं कबूल होती हैं। यही 5 हस्तियां अगर किसी की तरफ निगाह करम फरमा दें तो उसकी नस्लें संवर जाती हैं। पंजतन पाक की तवज्जो हासिल करने का एक ख़ास वजीफ़ा आज इस वीडियो में आपको बताएंगे। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नाजरीन, सबसे पहले ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि इनकी तख्लीक और आम इंसान की तख्लीक में बहुत फ़र्क है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम का फरमाने आली शान है कि ना हम तुम्हारी तरह आते हैं और ना हम तुम्हारी तरह जाते हैं। हम जन्म देते ही नमाज पढ़ने वालियों की औलाद हैं, तो इनका दुनिया में आना या जाना हम आम इंसानों से बिल्कुल अलग है, जिसका आम इंसान को ज़्यादा शऊर नहीं है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल फरमाते हैं कि अदबगाहीस्त ज़ेरे आसमां अज़ अर्श नाजुकर, नफस गुम कर दामी आयत जुनेदो बा यजीदी जा। यानी आसमान के नीचे एक ऐसी अदबगाह है जहाँ हज़रत जुनेद बगदादी और हज़रत बा यजीद बस्तामी भी सांस रोक कर आते हैं। यानी इस बारगाह में ऊंचा सांस लेना भी बेअदबी है। ये मकाम अर्श से भी ज्यादा नाजुकतर मकाम है। हजरत बू अली कलंदर, जिनका औलिया अल्लाह में एक खास मकाम है, वो फरमाते हैं कि हैदरियम कलंदरम मस्तम, बंदाए मुर्तजा अली हस्तम, पेशवाए तमाम रिंदानम, के सगे कुए शेरे यज़दानम। वो फरमाते हैं कि बेशक मैं तमाम रिंदों का पेशवा हूँ मगर हज़रत अली अलैहिस्सलाम के दर का सग हूँ। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है, जब अल्लाह ने इंसान को पैदा फरमाया और उसमें अपनी रूह फूंकी तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्श की दाहिनी तरफ नज़र की, जहाँ उन्हें पंजतन पाक का नूर रुकू व सुजूद करता दिखाई दिया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने पूछा, ए मेरे मालिक, क्या तूने मुझसे पहले किसी को मट्टी से पैदा फरमाया है? तो अल्लाह ने फरमाया कि नहीं। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने पूछा कि ये अशख़ास कौन हैं जिन्हें मैं अपनी हय्यत और सूरत में देख रहा हूँ? अल्लाह ने फरमाया कि ये तेरी औलाद में 5 हस्तियाँ ऐसी हैं कि जिस चीज़ से तुझे खलक फरमाया ये उससे खलक नहीं किए गए। इनके लिए मैंने 5 नाम मुंतखब किए हैं और अगर ये 5 ना होते तो मैं जन्नत, दोज़ख, अर्श, कुर्सी, आसमान, ज़मीन, फरिश्ते, जिन्नों, इंस, कायनात की कोई चीज़ ना बनाता। बस मैं महमूद हूँ और ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मैं आली हूँ और ये अली अलैहिस्सलाम है। मैं फातिर हूँ और ये फातिमा सलामुल्लाह अलैहा है। मैं एहसन हूँ और ये हसन अलैहिस्सलाम है। मैं मोहसिन हूँ और ये हुसैन अलैहिस्सलाम है। मुझे अपनी ज़ात की कसम है, कोई ज़र्रा बराबर भी इनका बुग़्ज़ लेकर मेरे पास आएगा तो मैं उसे ज़रूर दोज़ख में धकेलूँगा और मुझे इसकी कोई परवाह भी नहीं है।
حضرت آدم علیہ السلام نے یہی نام عرش کی ساکھ پر دیکھے اور انہی کے واسطے وسیلے سے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ یہ ایسے اعلیٰ نفوس ہیں کہ جن کی شان نہ تو ماپی جا سکتی ہے اور نہ تولی جا سکتی، نہ کسی انسان کا ذہن ان کی شان کا احاطہ کر سکتا ہے۔ ان کے معاملات کائنات کے ہر انسان سے الگ ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے بشری لبادہ اوڑھ کر بشریت کو عزت و تکریم سے نوازا، اور جو لوگ انہیں چھوڑ کر صرف عبادت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں تو ان کے لیے جاننا بہت ضروری ہے کہ روئے زمین پر جتنی عبادت ابلیس نے کی شاید ہی کسی فرشتے نے کی ہو، جتنے رکوع و سجود اس نے کیے شاید ہی کسی ساجد نے کیے ہوں، لیکن ابلیس عزت و تکریم ادب کے معاملے میں پیچھے رہ گیا۔ اس کی ساری عبادت اس کے منہ پہ مار دی گئی اور روندہ درگاہ ہوا۔ ایک بہت مشہور واقعہ جو آپ سب نے سن رکھا ہوگا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے دوران امامت کروا رہے تھے۔ جب وہ سجدے میں گئے تو آپ کے دونوں نواسے حضرت امام حسن اور امام حسین علیہم السلام آپ کی کمر پر سوار ہو گئے۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر نازل ہوئے کہ سجدے کو مزید لمبا کر دیجیے جب تک یہ بچے خود نہ اتریں، انہیں زبردستی نہ اتارا جائے۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب عبادت انتظار میں رہی کہ کب امام حسن اور حسین علیہ السلام کمر مبارک سے اتریں اور سجدے سے سر اٹھایا جائے۔ تو جو لوگ ان کی عزت و تکریم کے بغیر عبادتوں ریاضتوں میں مصروف ہیں وہ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ یہاں پر یہ بات جان لینا بھی ضروری ہے کہ اللہ نے انسان کو عبادت کے لیے پیدا نہیں فرمایا۔ اگر انسان کو عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہوتا تو انسان کی کیا جرت ہے کہ وہ عبادت نہ کرتا۔ اللہ کی عبادت کے لیے فرشتے کافی تھے۔ انسان کو پیدا کرنے کا مقصد کچھ اور تھا جو کہ معرفت الہی ہے۔ اگر انسان نے اس دنیا میں آ کر معرفت الہی حاصل کر لی تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کا اس دنیا میں آنا یا نہ آنا ایک برابر ہی ہے۔ اور معرفت الہی وہ علم ہے جو ان 5 ہستیوں کے بغیر حاصل نہیں ہوتا۔ ایک صوفی درویش کا قول ہے کہ تم نہیں پہنچ سکتے خدا تک عبادتوں اور ورد وظائف ریاضتوں کے ساتھ۔ خدا کا راز اہل علم کے سینے میں ہے، وہ جس کو چاہے دے دے۔ اور معرفت الہی وہ علم ہے کہ جو کتابوں سے حاصل نہیں ہوتا۔ یہ علم کسب سے نہیں بلکہ عطا سے حاصل ہوتا ہے، کسی اللہ والے کی نگاہ سے حاصل ہوتا ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ علم کا مرکز سرکار دو عالم کی ذات اقدس ہے، اور مدینۃ العلم تک جانا ہے تو باب مدینۃ العلم سے ہو کر جانا پڑے گا۔ شہر میں وہی داخل ہوگا جس کو دروازے تک رسائی ہوگی، اور بے شک وہ دروازہ حضرت علی علیہ السلام کی ذات مبارک ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اگر اپنے آپ کو پہنچا سکتے ہو تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک تک پہنچاؤ کہ وہی دین ہے۔ علامہ اقبال نے بہت بڑا جہان چند الفاظ میں بند کر دیا۔ ایک شعر جو آپ نے بچپن سے ہی سنا ہوگا اور کتابوں میں پڑھا ہوگا، اس شعر میں ایک شرط موجود ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، اور اگر ایسا کرنے میں کوئی کامیاب ہو گیا تو یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو فرماتے ہیں کہ میں حسنین کریمین کے قدموں کی خاک ہوں، انہی کی خاک پاک کے صدقے اللہ نے معرفت کو مجھ پر تمام فرما دیا ہے۔ ناظرین ایک بات جان لیں کہ ابلیس کوئی چور، ڈاکو، زانی، شرابی یا کوئی چرسی بھنگی نہیں تھا، بلکہ بہت بڑا عبادت گزار تھا، فرشتوں کا سردار تھا۔ اپنی عبادت کے ساتھ اس نے بہت بڑا مقام حاصل کر لیا تھا، لیکن تعظیم کے مقام پر غلطی کر بیٹھا اور روندہ درگاہ ہو گیا، اللہ سے دشمنی کر بیٹھا۔ ہم بچپن سے پڑھتے آئے ہیں کہ با ادب با نصیب ہوتا ہے اور بے ادب بے نصیب ہوتا ہے۔ جو شخص ادب والا ہوگا اس کو نصیب خود بخود لگ جاتا ہے۔ ناظرین، جس جنت کی طلب ہر انسان کو ہے، ہر ذی روح کو ہے، اس جنت کی مالک یہی 5 ہستیاں ہیں۔ کوئی بھی شخص جنت میں نہیں جا سکتا اللہ کے فضل کے بغیر، اور اللہ کا فضل یہی 5 ہستیاں ہیں۔ مسلم شریف کی ایک بہت اتھینٹک حدیث ہے کہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تم میں 2 عظیم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب جس میں ہدایت اور نور ہے،
اسے مضبوطی سے پکڑ لو، اور دوسرا میرے اہل بیت ہیں جن کے متعلق میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں۔ اگر کسی کے دین سے ان 5 ہستیوں کو نکال دیا جائے تو اس کے پاس بچتا ہی کچھ نہیں ہے۔ جن ہستیوں کے فضائل گننے لکھنے پڑھنے کے قابل انسان نہیں ہے، تو ان کے ناموں میں جو طاقت ہوگی اس کا اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا۔ شہباز قلندر کے جن کا اولیاء اللہ میں ایک خاص مقام ہے، جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ قلندری کیسے پائی تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے کچھ نہیں آتا، بس پنجتن پاک کے ناموں کا ذکر کرتا رہتا ہوں۔ اگر کسی نے ولایت لینی ہو تو ولایت انہی کے در سے ملتی ہے۔ فقیری، درویشی اور اولیاء کا نظام انہی کے نور سے چلتا ہے۔ یہ تمام انسانوں کے ظاہر اور باطن سے واقف ہیں۔ ان ہستیوں کا ذکر ان کی مرضی کے بغیر کوئی کر بھی نہیں سکتا، ان کے قریب ان کی مرضی کے بغیر کوئی جا بھی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ نے خود ارادہ باندھ لیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اہل بیت کو ایسے پاک رکھے جیسے پاک رکھنے کا حق ہے۔ کوئی رجس، کوئی غلاظت، کوئی ناپاکی ان کے پاس نہیں آ سکتی۔ اس لیے اگر آپ ان کا ذکر کرتے ہیں اور ان کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں تو یہ جان لیں کہ آپ ناپاک نہیں ہیں، غلیظ نہیں ہیں، نجس نہیں ہیں، کیونکہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ نجاست ان کے پاس اللہ نے آنے ہی نہیں دینی۔ ان کے ناموں کا ذکر پہلے زبان سے جاری ہوتا ہے، پھر قلب میں سرایت کر جاتا ہے، اور قلب سے ہوتا ہوتا روح میں جا پہنچتا ہے، اور انسان سراپائے نور ہو جاتا ہے، اور انہی کے ذکر سے انسان ولایت کے کسی خاص درجے پر فائز ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں کہ جس کو جب بھی ولایت ملے گی وہ انہی ہستیوں کے واسطے وسیلے سے عطا ہوگی۔ آپ کو جب بھی فرصت ملے تو باوضو ہو کر ان 5 ہستیوں کا ذکر ضرور کریں۔ آپ جیسے جیسے ان کا ذکر کرتے جائیں گے ویسے ویسے ان کی توجہ حاصل ہوتی جائے گی۔ ان کا ذکر آپ کے گھر میں سکون لے کر آئے گا، اور سکون وہ دولت ہے جو بڑے بڑے بادشاہوں کے گھر میں بھی نہیں ہے۔ اللہ جب کسی پر راضی ہوتا ہے تو اس کو اطمینان اور سکون بخشتا ہے، اور جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اس کے ایمان کا گلا کاٹ دیتا ہے، اس کا سکون اور اطمینان چھین لیتا ہے۔ آج مسلمانوں کے علاوہ دوسری قوموں کے ہاں دولت کے انبار لگے ہوئے ہیں، لیکن سکون ان کے پاس نہیں ہے۔ ان کا ذکر اپنے بچوں کے سامنے کریں، اپنے بچوں کو ان کی حیات طیبہ اور فضائل سے آگاہ کریں، تاکہ جب آپ اس دنیا سے جائیں تو یہ بچے آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوں۔ ان کے دل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور ان کی اہل بیت کی محبت ہو، ان کی آل پاک کا احترام ہو، تو یقین رکھیں کہ یہی ہستیاں اگلے جہان میں آپ کی شفاعت فرمائیں گی۔ اس دعا کے ساتھ ویڈیو ختم کرتے ہیں کہ اللہ آپ کو سکون اور اطمینان کی دولت سے سرفراز کرے۔ ویڈیو اچھی لگے تو ضرور لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔